अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दो राय के पहले हिस्से में बात करेंगे शाम में जारी खाना जंगी में एक नया मोड़। चंद दिन पहले हुए कीमियाई हमले को बहाना बनाकर अमेरिका ने शाम में क्रूज मिसाइल के हमले कर डाले, जिसकी रूस और ईरान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दूसरे हिस्से में बात होगी जमीयत उलमा इस्लाम की, जिसके क़याम को आज 100 साल मुकम्मल हो गए। JUIF बतौर सियासी जमात कितनी कामयाब रही है। और आखिर में बात करेंगे साहिर लोधी की फिल्म रास्ता पर, जो सोशल मीडिया में मौजूए बहस बन गई। साहिर लोधी अपनी फिल्म पर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria, and also to end terrorism. जी फसी भाई, जिस तरह आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया और अब क्रूज मिसाइल्स का हमला शुरू हो गया शाम में, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या तौर तरीका है। जिस तरह आपने देखा, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है कि बशार अल असद उन जालिमों के फहरिस्त में अब तमाम तारीख के लिए अब उसमें वो शामिल हो गया है। लेकिन जब आप बात करते हैं इंटरवेंशन की, या जब आप बात करते हैं रेजीम चेंज की, तो शायद हमें याद करना चाहिए कि आप लिबिया में भी इसी तरह के मुअम्मर कदाफी का लिबिया था, उसके आप 3 हिस्से कर बैठे। फिर जिस तरह इराक का आपने देखा, इराक को पे आपने बिल्कुल एक बेबुनियाद हमला किया, उसके भी आज 3 हिस्से हो गए। वो अब कुर्दों में, रियासत इराक में और दाइश में बटा हुआ है। तो जब आप इस तरह बिना सोचे, अब डोनाल्ड ट्रंप की उसमें हम जाएंगे, एक अपनी भी फहरिस्त है ट्वीट्स की, जिसमें वो मजम्मत करते हैं ओबामा की पॉलिसियों की भी, और ये भी कहते हैं कि उसमें नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई आपको सिस्टम नजर आ रहा है? इसमें एक चीज़ है, अगर हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात क्या की थी, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि ये अटैक उन्होंने केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल पे की है। ठीक है, ये जो असला है ये वो नहीं चाहते कि दुनिया में स्प्रेड हो जाए और वसी हो जाए और जंगों में इस्तेमाल हो। तो जब उन्होंने ये क्रूज़ मिसाइल्स लॉन्च भी किए हैं, उन्होंने जो टारगेट किए वो बेस था जहाँ सैरिन गैस जो इस्तेमाल हुआ है वो उसको ख़त्म करने के लिए। जो उसके ऑयल डिपोज सारे कुछ उसके इर्द गिर्द थे उसे ख़राब कर दिया, लेकिन जहाँ वो गैस एक्चुअली स्टोर है उस पे नहीं किया है, वरना वही रिलीज हो जाता। नहीं, लेकिन इसी पे फसी भाई ये नजर आ रहा है कि इन्होंने खास तौर पे ये कह दिया कि ये लिमिटेड इंटरवेंशन है, ये सिर्फ केमिकल वेपन्स के खिलाफ है। लेकिन जो मुझे समझ नहीं आती फसी भाई वो ये है कि मैं बेगुनाहों की जान लेने के फलसफे में ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन हमें ये पता है कि बशार अल असद ये कुछ सालों से कर रहा है, और बैरल बॉम्बिंग कर रहा था, क्लस्टर बॉम्बिंग कर रहा था, और रूस जेट प्लेन्स के ज़रिए और ईरान और हिज़बुल्लाह की क़ुव्वतों के ज़रिए अपनी अवाम पे बेतहाशा जुल्म कर रहा था। तो क्या दुनिया सिर्फ तब उजागर होती है जब आप सैरिन गैस इस्तेमाल करते हैं? मुझे इसमें समझ नहीं आई, क्योंकि बेतहाशा जाने जा चुकी हैं, 2 लाख जाने जा चुकी हैं। तो एक तो ये है कि ये थोड़ा बहुत का भी इसमें असल है कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद आपने देखा है कि जो कन्वेंशनल वेपन्स है उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है, जो ये सिर्फ बिकॉज फिर एक दफ़ा केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हो जाए, इसके बाद और चीज़ें भी है, लेज़र बेस्ड वेपन्स है जो लोगों को अंधा कर सकता है। तो इस लिहाज से आप देख लें कि ये कम से कम एक जो महाज है जंग का, एक ख़ास इस्तेमाल है उसके ख़िलाफ़। बात तो आपको बिल्कुल सही है कि ये जो और चीज़ें हो रही हैं इसमें भी बेतहाशा जुल्म हो रहा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेथड टू द मैडनेस है वो कम से कम एक बात सही है कि जो कीमियाई असले से मौत होती है वो बहुत अजियतनाक होती है। तो जो इंतहाई अफसोसनाक और किस्म भी होता है, लेकिन ये ज़रूर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसका मतलब ये है, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, कि अगर बशार अल असद अपनी कौम पर क्लस्टर बॉम्बिंग अभी कर रहा होता तो शायद किसी ने उस पर कोई तवज्जो ना दी होती, कोई अभी परवाह भी ना कर रहा होता। ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। ये मजम्मत तो होती है, लेकिन उस लेवल का वो एकदम से वो प्रेशर नहीं आता कि कुछ कर लेंगे। देखें, ये कीमियाई असला का इन्होंने तो 2014 में ओबामा ने भी कहा था अगर ये इस्तेमाल कर ले तो फिर मैं शाम में इंटरवेंशन करूंगा, लेकिन उस वक्त उसने नहीं किया।
ابھی بھی صرف یہ جو انہوں نے اس لیے بھی کلیریفائی کیا ہے کہ روس جو ہے وہ ایئر بیسز استعمال کرتے ہیں, ان کے ایئر فورس شام میں ملوث ہے. اگر آپ دیکھیں یہ انہوں نے انفارم بھی کیا تھا روس کو, صرف اس لیے کہ آپ اپنے لوگ اگر یہاں ہو ہٹا دیں, یہ ہم کریں گے, بیکاز یہ جو اٹیک ہے یہ کم از کم اس سے چیزیں تو اور بھی بگڑ جائیں گی, بیکاز پھر روس ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے اعلان جنگ کر دیا ہے, ایران بھی اس میں شامل ہے. لیکن فصیح بھائی شاید آپ نے مذمت بھی نہیں کی کوئی خاص, مجھے کچھ خاص نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بشار الاسد کے ظالمانہ نظام کے خلاف کوئی اس طرح کی مذمت کی ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اگر صدر پاکستان نے یا ریاست پاکستان کے کسی نمائندے نے یہ کہا ہو, انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ادھر جو بے گناہ جانیں جاری ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن کسی نے بشار الاسد کے ریاست کے خلاف تنقید نہیں کی. اور یہ پیرللز ڈرا کرنا کہ جی اس میں بہت زیادہ قوتیں ہیں, ریبل گروپس ہیں, باغی بھی ہیں, داعش بھی ہے, وہ اپنی طرف, لیکن بات یہ ہے کہ 80% سے زیادہ جو اس جنگ میں کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ یا تو بشار الاسد کی وجہ سے ہوئی ہیں یا ان کے روسی اور ایرانی حمایتیوں کی اور اتحادیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. نہیں, یہ بات تو صحیح آپ کی, لیکن جو آپ کی میری اخلاقیات ہے وہ ریاستوں کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہم جو ہے ہم ریاست تب مذمت کرتی ہے جب ان کو پتہ لگ جائے کہ جیتنے والا کون ہے. اور سیریا شام میں کم از کم ابھی تک تو کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ترکی میں وہ کو ہوا تھا, امریکہ نے صرف تب مذمت کی جب ان کو پتہ لگ گیا کہ ایردوان جو ہے یہ اس میں کامیاب ہو گیا اسے ختم کرنے میں. تو یہ ایک لحاظ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن جو ریاست کی اخلاقیات ہوتی ہے وہ کافی حد تک اپنے فائدے تک, تو ابھی جب تک نظر نہیں آ رہا کہ جیتنے والا کون ہے یا ہمارے جو فائدے ہیں وہ کس میں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سنسان سا وہ ہے وہ چلتا رہے گا ایسے ہی. اچھا, لیکن جو مجھے عجیب بات لگتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کا شام کے متعلق کوئی خاص علم نہیں ہے, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ, وہ اب اس میں ان کو شاید 3-4 ماہ ہوئے ہیں صدر کا حلف اٹھاتے ہوئے, اور وہ ابھی سے ہی ایک ملک پہ اس طرح برس پڑے اور بمباری بھی کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی ایک ٹویٹس کی بھی فہرست دیکھ لیں, 18 جون 2013 میں انہوں نے کہا کہ ہمیں شام سے باہر رہنا چاہیے, اور یہ جو باغی ہیں یہ اس ریاست جتنے ہی برے ہیں. انہوں نے اگست 2013 میں بھی یہ کہا, 5 ستمبر 2013 کو بھی یہ کہا, اور پھر اس کے کچھ ہفتے بعد میرے خیال سے کوئی 6-7 بار ان کے یہ بیانات ہیں حلف اٹھانے سے پہلے, جس میں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم صرف جانے دیں گے اور اربوں روپے ضائع کریں گے. تو یہ اب اس طرح کود پڑنا جب آپ کی پوری حکومت آپ کے داماد نے اور ایک انتہائی بدبخت مشیر نے سنبھالی ہوئی ہے, میرے خیال سے یہ لوگوں کو مزید گمراہ کرے گا. ویسے ایک چیز یہ بھی ہے, اگر آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لحاظ سے اسے اکثر جو ہے نا ڈکٹیٹرز بہت اچھے لگتے ہیں, اسے اسٹرانگ آدمی بہت اچھا لگتا ہے, اور پاسٹ میں بھی تھوڑا بہت سمپتھی تھی اسد کے لیے. لیکن اب جو ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن پہ اتنا زیادہ پریشر, یہ رشین انویسٹیگیشن پہ, جو شام ہے رشیا بیکڈ اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, تو ایک لحاظ سے وہ ایک یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ میں جو ہوں, میں رشیا کے جو انٹرسٹس ہیں اس کے خلاف ایکشن لے بھی سکتا ہوں, میں کوئی کمپرومائزڈ آدمی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. خیر, میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا تاثر آتا ہے, شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ جی بشار الاسد کسی اقلیت کے خیر خواہ ہے یا کسی سوچ کا خیر یا ترقی پسندوں کا خیر خواہ ہے. وہ اصل میں کسی کا خیر خواہ نہیں ہے سوا ایرانی اور روسی قوتوں کا اور انسانیت کا دشمن ہے. ہمارے منتخب نمائندوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, اور خود بھی بے تحاشا اس طرح کی فلاحی تنظیمیں ہیں, وائٹ ہیلمٹس ہیں, اسلامک ریلیف ہیں, جن کی حمایت کرنی چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگلے حصے میں بات کریں گے ہم JUIF کی. اب 100 سالانہ یوم تاسیس ہونے کو جاری ہے, کیا کچھ کامیابی کھوئی پائی انہوں نے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جمعیت علماء اسلام فضل کے قیام کو 100 سال ہو گئے, اور اس طویل سفر کی خوشی میں ان کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا جو بیان ہے وہ موضوع بحث بن گیا. فصیح بھائی, آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں, یہ جو انہوں نے دعوت دی ہے؟ یہ دعوت نہیں ہے, یہ الیکشن ریگنگ ہے.
الیکشن رگنگ ہے. ہاں یہ ایک سال ابھی آپ دیکھیں گے شاید اور لوگ بھی, اگر آپ کو 2013 سے بھی پہلے یاد تھا جی کافی سپورٹ تھی کہ ان لوگوں کو ہم لے کے آتے ہیں, ہم ان کو مین اسٹریم کرتے ہیں, اور پھر خاص کر پی 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 اور اے این پی تو کیمپیننگ ہی نہیں کر سکتے تھے جب بھی وہ ان کی سیکیورٹی تھریٹس اتنے زیادہ تھے. تو ابھی نہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان سے کوئی رپروچمنٹ کرتے ہیں یا ان کو مین اسٹریم یا ان کے کوئی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس پچھلے ہفتے میں بھی ابھی رد الفساد کے تھرو کچھ کمانڈرز مارے گئے ہیں ٹی ٹی پی کے. کوئی ریزن بالکل ابھی ہے نہیں آج کل کے اس میں, نہ دہشت گردی کم ہوئی ہے, اسی بے دردی سے ہو رہی ہے ایوری 2-3 منتھس. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہوگا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنا الیکشن کو بس آگے نظر میں رکھا ہے اور کوئی قوم کا فائدہ یہ آپ نے نہیں دیکھا. نہیں لیکن وہ چاہ یہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہیں آپ کے کوٹ ان کوٹ ناراض بھائی یہ اب امن کو اپنائیں اور ایک پیسفل پولیٹیکل سٹرگل, پیسفل سیاسی جد و جہد کے ذریعے وہ اب اس جماعت میں شمولیت اختیار کریں. تو یہ تو کوئی مان جاتا اگر انہوں نے کچھ ایسا ظاہر کیا ہوا تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ تو نہ آپ کے سیاسی نظام کو مانتے ہیں نہ آپ کے اسٹیٹ کو مانتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب آپ یہ آفر کرتے ہیں اس کا نتیجہ تو یا اس کا مقصد تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کا ارادہ ہے ان کو لینے کا, لیکن آپ کو یہ میسج ان کو بھیجنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کم از کم جو ہماری سیاست ہے اس پہ اثر انداز نہ کریں. ویسے فصیح بھائی اگر میں آپ کی خدمت میں ذرا ایک ٹائم لائن دے دوں, افسوس جو مجھے ہوتا ہے وہ یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا تحریک انصاف 90 کی دہائی میں آئی, متحدہ 80 کی دہائی میں آئی, پیپلز پارٹی 60 کی دہائی میں آئی. تو یہ اس جماعت کی جو تاریخ ہے وہ اچھی خاصی طویل ہے. اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسی جماعت کی جس کی اتنی لمبی عمر ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ اپنے جو ریاست کے دشمن ہیں ان کو اپنا رہی ہے وہ, کیونکہ اگر آپ ویسے ان کی بھی ہسٹری دیکھ لیں تو ابھی 26 نومبر 2015 کو اکرم خان دورانی صاحب پہ بھی ان کے قافلے پر حملہ ہوا بنو میں اور ان کے 2 ساتھی شہید بھی ہو گئے. بعد میں انہوں نے کہا کہ وضاحت کی انہوں نے کہ ان کے سیاسی مخالفین ملوث تھے اور انتہا پسند نہیں. لیکن اگر آپ ان کے لیڈر کو دیکھ لیں, اگر آپ رہنمائے JUIF کو دیکھ لیں فضل الرحمان صاحب کو, تو ان پہ بھی خودکش حملہ ہوا تھا 23 اکتوبر 2014 کو, جس میں طالبان کے اتحادیوں نے ذمہ داری قبول کی اور 2 لوگ شہید بھی ہوئے. اور فضل الرحمان صاحب پہ یہ واحد حملہ نہیں تھا, ان پہ بیک ٹو بیک 30 مارچ 2011 کو, میں بلکہ پوری فہرست آپ کو پڑھ دیتا ہوں, ان کو پھر حملہ ہوا سوابی کے پاس. اگلے دن 4سدہ جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں 4سدہ میں بھی بیک ٹو بیک ان پہ یہ حملہ ہوا. ویسے کہنے کو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم پہ بے تحاشا اس طرح کے حملے ہوئے ہیں لیکن ہم پھر بھی اپنے دشمنوں کو اب گلے لگائیں گے. تو یہ میرے خیال سے واحد ایسی جماعت ہے اس تمام ہسٹری کے باوجود جو کہہ رہی ہے کہ شرکت اختیار کریں. تو میں تو اسے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ میں مان لیتا یہ بات, اگر کسی کو یہ امن بہت پسند ہو یا کوئی بہت زیادہ پروگریسو ہو نیچر میں JUI کی اپنی پالیٹکس سے, تو یہ نظر نہیں آتا. لیکن ایک چیز ہے, دیکھیں آپ کے جو اپنے لوگ شہید ہوتے ہیں ایسی حرکت بغیر سوچے سمجھے اس پہ پانی پھیرنا ہوتا ہے. وہ لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ تھے. لیکن ایک اور چیز یہ بھی ہے, اگر آپ ان کا دیکھ لیں کہ ابھی جو الیکشن آنے والا ہے جو ان کو آگے لے کے جانے ہیں, ایک جو کنفیوژن رہتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اب امریکہ کو بھی کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا افغان طالبان کے ساتھ, لیکن پاکستان اور افغانستان میں اس لحاظ سے بہت زیادہ فرق ہے. افغانستان میں یہ پہلے حکومت میں تھے, یہ جو ہے ابھی بھی کوئی 40-50% ٹیریٹری کنٹرول کرتے ہیں, یہاں ہم جو ہے اسے ختم کر سکتے ہیں. اور یہ جو لفظ اپیزمنٹ ہی ہے کہ ہم جب اس قسم کی رپروچمنٹ کرتے ہیں یا صرف الیکشن شارٹ ٹرم سوچتے ہیں, اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو غلط طور اور طریقے سے پہ کمپیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ. ہم جو ہے یہ ملیٹنٹ فورس کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم یہ جنگ جاری رکھیں. اچھا خیر فصیح بھائی, یہ میرے مطابق کافی ناکام قسم کی اپیزمنٹ ہے, کیونکہ ان کے بیانیے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. یہ تب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ بالکل غلط ہے, یہ تب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ناراض بھائی ہیں, اور ان پہ تب بھی دھڑا دھڑ حملے ہو رہے تھے. تو یہ اب کیا پانا چاہتے ہیں, کنسیڈرنگ ان کے نیریٹو میں اس طرح کی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے اور انکسار قیام کی بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. جمعیت علماء اسلام کے قیام کو 100 سال ہو گئے اور اسی تاریخ کو مناتے ہوئے جنرل سیکریٹری عبدالغفور حیدری صاحب نے فرمایا کہ طالبان کو شرکت کرنی چاہیے جماعت میں اور امن اپنانا چاہیے, پیسفل سیاسی جدوجہد لڑنا چاہیے. تو فصیح بھائی, یہی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایک ایسی جماعت جس پہ حملہ ہو چکا ہے, ان کے لیڈر پہ فضل الرحمان صاحب پہ ایک بار نہیں 3 بار, سوابی میں, کوئٹہ میں اور چارسدہ میں, اور کوئی 22 لوگ کے قریب شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں ان کے اتحادی قاضی حسین احمد صاحب پہ بھی حملہ ہوا, پھر اس طرح کی بھی جانیں گئیں جس طرح ہنگو میں آپ کے ڈسٹرکٹ ناظم صاحب تھے, ان کے سابق MNA بھی تھے, مولانا معراج الدین شہید ہوئے, مولانا نور محمد وزیر شہید ہوئے, ہنگو میں حاجی افضل خان صاحب شہید ہوئے. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو دعوت نہ دیں, آپ جتنا مرضی کہیں کہ جی ہم آپ کے ہمدرد ہیں, آپ کے ہم نوائیں, وہ آپ کو کبھی نہیں مانیں گے. بالکل. خیر, ہمارے ساتھ اسی موضوع پر ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسماعیل خان صاحب ہیں پشاور سے. جی اسماعیل خان صاحب, ویلکم. جی السلام علیکم. اچھا اسماعیل خان صاحب, یہ جمعیت کے کئی دھڑے ہیں, اس میں JUI سمی بھی ہے, اس میں جو پرانی جو مدرشپ تھی JUI ہند بھی ہے. تو کیا صرف JUI فضل کو 100 سال کیا منانا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان میں تو جو جمعیت علماء اسلام کے جو میں دھڑے بندی ہے, نظریاتی گروپ ہیں بلوچستان میں, اور ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں مولانا سمیع الحق صاحب کی, ان کی بھی اپنی ان کا بھی گروپ ہے, فیکشن ہے جمعیت علماء اسلام سمی کے نام سے. لیکن ان تینوں میں سے فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کی پارٹی کی ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہے, خاص کر سادرن ڈسٹرکٹ سے ہیں جو ہمارے خیبر پختونخوا کے اور فاٹا کے کچھ علاقوں میں. تو اس کی وجہ سے, اور الیکٹورلی بھی فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سیٹیں جیتتے رہے ہیں. سمیع الحق صاحب کی جو ہے ان کے فیکشن کو کبھی پذیرائی ملی نہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ ہی ایکچولی, حالانکہ آپ دیکھ لیں تو مدرسہ, اور اس میں مولانا سمیع الحق صاحب کا جو مدرسہ ہے اکوڑا خٹک میں, جی ہاں, وہ سب سے بڑا مدرسہ ہے, اور وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں طالبان نکلے ہیں, اور وہاں سے جو گریجویٹس ہوتے ہیں لوگ, وہ پھر مسجدوں میں اور ممبروں میں ان کی وہ ہوتی ہے, کنٹرول کرتے ہیں وہ ممبر کو, مسجد کو. افغانستان میں سمیع الحق صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ طالبان میں ان کے بڑے سینئر رہنما بھی اس میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ الیکٹورلی اور پولیٹیکلی دیکھیں تو سمیع الحق صاحب کی ان کا انفلوئنس نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی جو وجہ شہرت ہے اور جو ان کا تھوڑا بہت کلاؤٹ ہے وہ طالبان کی وجہ سے ہے. پولیٹیکل اور اس کی ایکٹیویزم یا پھر الیکٹورلی ان کا انفلوئنس کبھی بھی نہیں رہا. اچھا اسماعیل صاحب, ایک کوئک سوال یہ بھی کہ ان کے 100 سال ہونے میں تو 2 سال ابھی ہے, تو یہ انہوں نے ابھی کیوں کیا ہے, اور کیا یہ ایک اناؤنسمنٹ فیکٹر ہے, الیکشن کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنا 100 سال ابھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیش کر سکیں اور وقت سے تھوڑا سا پہلے ان کو کر سکیں. لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ شاید یہ جو ایک سچویشن سی بنتی جا رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور جو ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ہو گئے ہیں, اس میں دیکھیں اس کے سمبولکلی انہوں نے جو ہے تو امام صاحب کو مکہ کے جو ہے خانہ کعبہ کے, ان کو انوائٹ کیا, اور ان کو باقاعدہ نہ صرف انوائٹ کیا اپنے سینٹینری پہ بلکہ ان سے تقریر بھی کروائی, خطبہ بھی کروایا. اور اسے 2 ہفتے پہلے مولانا فضل الرحمان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہیں آرم سٹرگل کے حوالے سے, ایکسٹریمزم کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, میرے خیال میں ان کی پالیسی میں بہت بڑا چینج مجھے نظر آ رہا ہے. اور میں اس کو اس سارے اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو الائنس اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, تو فضل الرحمان صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ماڈریٹ اس کے اوپر. اسماعیل خان صاحب, ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 دہائیوں میں آپ کی مین سٹریم پارٹیاں قائم ہوئی, ان میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, جو آج کی مسلم لیگ نواز ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ, وہ قائم ہوئی. تو اب یہ جماعت کیونکہ 1919 سے لے کر آج تک حاضر ہے, کبھی وہ مرکز کیوں نہیں حاصل کر پائی اور انتخابات میں پوری طور پہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟
ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے ان کی پریزنس ہے. آپ دیکھ لیں سندھ میں ان کا ایک آدھ ایم این اے کہیں نہ کہیں سے نکل آتا تھا. بلوچستان سے ان کے پارٹی کے لوگ الیکٹ ہوتے رہے اور کولیشن گورنمنٹ میں رہے, JUIF بلوچستان. پنجاب میں ان کی پارٹی جو ہے وہ اس قسم کی پذیرائی ان کو ملی نہیں. خیبر پختونخوا میں ان کو کافی ساری سیٹیں ملی بھی ہیں اور الیکٹ بھی ہوتے رہے, اور یہاں پہ تو جماعت اسلامی اور دوسری دینی جماعتوں کے ساتھ مل کے 5 سال تک انہوں نے مخلوط حکومت قائم کی, ان کا چیف منسٹر یہاں پہ رہا ہے. تو ان کا انفلوئنس ہے خاص کر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا, اور یہ ایک ایور گرین ٹائپ کے ہیں پولیٹیشین جو کہ ہر گورنمنٹ میں یہ جو ہے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, اور ان کا منسٹر فیڈرل منسٹر کے برابر کا رتبہ, پروٹوکول, فیسلٹیز, اور اب جو ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بھی اگین وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کو وہی پروٹوکول اور سٹیٹس ان کا وہی فیڈرل منسٹر کے برابر ہے. تو ان کی چلتی ہے ہر حکومت میں, اور کیونکہ ان کا مذہبی کلاؤٹ اتنا زیادہ ہے تو ہر حکومت کی مجبوری ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کو اپنے رائٹ سائڈ پہ رکھیں. تھینک یو اسماعیل صاحب, بہت مہربانی آپ کے آنے کا. بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. لیکن فصیح بھائی, تمام ایڈجسٹمنٹس کے باوجود کبھی مرکز نہیں حاصل کر پائے, کبھی قوم سے اکثریت نہیں حاصل کر پائے. ان کو بس ٹائم دیجیے گا, یہ بہت وائلی پولیٹیشین ہے, اور ایک میرے دوست ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وہ رائٹ کے جماعت ہے جس کے ساتھ اسٹیٹ بزنس کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک, یعنی ریاست ان کے ساتھ بیٹھ کے سارے جو اپنے ایڈجسٹمنٹس ہے وہ کر سکتا ہے, اور ساتھ میں آپ کو اس طرح کا ایک جو مذہبی اپیل ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے, اور وہ شاید متحدہ مجلس عمل کے بھی کچھ تجربے ہمیں سکھا پائے ہیں. خیر, اگلے حصے میں ہٹ کے بات کریں گے ثقافتی. ساحر لودھی صاحب کی جو فلم تھی راستہ, اس پہ تنقید بھی ہوئی اور وہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بھی بن گئی. تنقید کرنے والوں پر ساحر لودھی صاحب برس پڑے, ایسا کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے ساحر لودھی صاحب کی نئی فلم راستے کے متعلق, جو اب سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئی ہے. ساحر لودھی صاحب نے تنقید کرنے والوں پر کچھ الفاظ کسے, سنیے گا ہمارے ساتھ. راحت حسین صاحب اور عمیر الوی صاحب, انہوں نے آپ کو لکھا ہے کہ آپ چیپ ہیں کیونکہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں, اس لیے آپ چیپ ہیں. اگر لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں تو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو چیپ کہا ہے. انہی کے ایک دوست ہیں رافع محمود صاحب, انہوں نے لکھا تھا کہ اگر آپ یہ پاکستانی مووی دیکھیں گے جو راستہ ہے تو آپ کو جج کیا جائے گا, پیپل ول جج یو. یہ ورڈکٹ انہوں نے دیا تھا. ان کے ورڈکٹ کی بات میں منڈے کو کروں گا. مطلب اگر آپ مجھے پسند کریں گے تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو مجھے پسند کرتے ہیں کراچی سے لے کر پشاور تک, دیر آل چیپ. اگر آپ پل کے اس طرف رہتے ہیں تو آپ چیپ ہیں. یہ ڈیوائیڈ آپ کے ذہن میں ہے. اگر آپ نیو پلیکس میں جا کے سنیما نہیں دیکھتے تو آپ کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہو سکتا. آپ کی انٹیلیجنس کو کوشچن کیا جا سکتا ہے, آپ کی انٹیگریٹی کو, آپ کی ڈگنیٹی کو کوشچن کیا جا سکتا ہے. یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں آپ نے پاکستانی عوام کو چیپ کیسے کہا؟ اچھا, جہاں تک مجھے پتا ہے فصیح بھائی, آپ اس فلم کو دیکھیں گے بھی, آپ اس فلم کو پسند بھی کرتے ہیں, آپ کو کسی نے چیپ کہا؟ فی الحال نہیں, لیکن یہ بس انشاءاللہ اس ہفتے اگلے ہفتے دیکھتے ہیں. اگر تم بھی فری ہو دونوں ایک ساتھ دیکھ لیں گے. یہ بھی شاید پورا ہو جائے گا. پھر اسی موضوع پر ہمارے ساتھ ہیں رافع محمود صاحب, لائف اینڈ سٹائل ایڈیٹر ہیں اور فلم کرٹک بھی ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ. جی رافع صاحب, ویلکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا رافع صاحب, مجھے آپ کے آرٹیکلز میں بہت دلچسپی سے پڑھتا ہوں اور فالو بھی کرتا ہوں. آپ کا میں نے راستہ کا ریویو بھی پڑھا. تو جناب یہ بتائیں کہ ساحر لودھی صاحب اب آپ کے جو سنر گوئنگ پاپولرز کے بے تاج بادشاہ ہیں, ان کو آپ نے کہا ہے کہ جی وہ جو بگ سکرین کے ہیرو کا وہ معیار اس تک پہنچ نہیں پائے, یہ کیوں ہے؟ سر دیکھیں, آپ کو کوئی نہ کوئی ایکس فیکٹر چاہیے ہوتا ہے بڑی سکرین پہ سکسیڈ کرنے کے لیے. اگر میں نے جیسے اپنے ریویو میں بھی لکھا, اگر آپ کے پاس پاپولر سینٹیمنٹ جو کہ فواد خان جیسی لکس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو یا تو فہد مصطفیٰ جیسے ایکسٹراڈنری ایکٹر ہوں, نہ آپ کو ایکٹنگ آتی ہے, نہ آپ کی وہ کیمرہ پریزنس ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سکرین کی آڈینس آپ کو سیریسلی لے گی. اٹس امپاسبل. جی نہیں, تو رافع صاحب یہ جو لکس والی بات ہے یہ تو سبجیکٹو ہو گئی نا. شاید کسی اور کو فواد خان جیسی بھی لکس اس طرح لگے ہیں, بالکل ہے, ان کو بھی اسی طرح کی ایکٹنگ ابیلٹی بھی لگے. اچھا ویسے ایک چیز رافع, دو کوئک سوالات. یہ ایک تو یہ
کہ پہلے تو ایک زمانے میں کرٹکس جو تھے ان کی بڑی پاور تھی 90s 80s 70s، اس سے پہلے بھی 1930s تک. پھر یہ سوشل میڈیا آیا تو لگ رہا تھا کہ یہ کرٹک کا پاور کچھ کم ہو گیا. یہ جو سٹار اور ریویور کی جھگڑے تھے یہ اب ذرا کم ہو گئے تھے، لیکن اب جو یہ آپ کو سرپرائز ہوا اس پہ. اور دوسرا سوال یہ کہ آپ اگر ہم نے ابھی انشاءاللہ کل بھی ساحر لودھی شو پہ آئیں گے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ان کی آبجیکشن یہ تھی کہ آپ نے ریویو لکھنے سے پہلے ان سے بات نہیں کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریویو لکھنے کے لیے آپ کو اس کے فلم میکر یا رائٹر کو بھی آن بورڈ لینا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز جو آپ کا، پہلے میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دے دیتا ہوں. قطعاً نہیں لینا ہوتا. آپ کا کام ہے، ایک فلم کرٹک کا کام ہے کہ ایک فلم کو ان اٹس ٹوٹیلٹی ایک کمپلیٹ پروڈکٹ کی طرح انالائز کرے اور پھر یہ بتائے کہ جو سنیما گوئنگ آڈینس ہے کیا اس سے اس کو مستفید ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بڑا بیسک ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فلم کرٹک جو خود ہے وہ فلم میکنگ کے پروسیس اور اس کی سینسٹیوٹی سے بھی واقف ہو، اور وہ یہ بھی واقف ہو کہ یہ ایک پیسے دینے والا میڈیم ہے. اٹس اے سروس انڈسٹری. یہ ٹی وی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ کو بہت سارے ڈرامے مل رہے ہیں. لوگ اپنا پیسہ دے کے اس کو دینے آتے ہیں، اس کو دیکھنے آتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ یہ تو ایک بڑا فالس کلیم ہے ان کا کہ جی مجھ سے پوچھ کے کیا جائے. دنیا بھر میں جو کرٹن ریزر ہوتا ہے کسی فلم کا یا ریڈ کارپٹ جب کسی کا فلم کا ہوتا ہے تو اس میں سیلیبریٹیز آ کے جو ان کے دل میں آتا ہے کہ جی میں نے نیکسٹ ایواتار بنا لی ہے یا میں شاہ رخ خان سے بھی بہتر ایکٹر ہوں، جو ان کو کلیم کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ریویور کا کام ہے کہ وہ جو بھی لکھنا چاہے جیسے لکھے، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر ہے. تو اس پہ تو یہ چیز اینڈ ہو جاتی ہے. رہی بات وہ جو اس پوری ایکٹ جو ساحر لودھی نے پل آف کی ہے، میں ایکچولی سرپرائزڈ ہوں اس میں، لیکن میں اتنا نہیں ہوں کیونکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان میں سنیما انڈسٹری کی ری برتھ ہے. ریوائول وغیرہ نہیں ہے. ریوائول کا تو ایک منجن بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں. ساحر لودھی بھی کہہ رہے ہیں ریوائول ہے، کوئی ریوائول نہیں ہے، ری برتھ ہو رہی ہے سنیما کی. اور سنیما کی ری برتھ کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر چیز نہیں ہے. لوگوں کو ریڈ کارپٹ پہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا باتیں کہیں. لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ فلم ریویو کو کیسے رسپونڈ کریں. تو آئی تھنک اٹ واز. اچھا رافع صاحب، یہ جو آپ نے ریوائول کی بات کی، اب کچھ آپ کے جو تجزیہ کار ہیں وہ اس طرح کی انتہائی کنزرویٹو قسم کی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ کیونکہ ری برتھ ہے، جس طرح آپ نے کہا ریوائول نہیں، تو آپ کو بھی شاید اس طرح کے منفی ریویوز نہیں کرنے چاہیے اور لوگوں کو بلانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ اس مووی کو دیکھیں اور لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بری پروڈکٹ یا برا پیس آف آرٹ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. اور اسد میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، ہمارے یہاں سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی فلم انڈسٹری بن رہی ہے، حالات دیکھیں یہاں پہ ایسے ہیں، بڑا قسمہ پرسی کا عالم ہے، فنڈنگ نہیں ہے، گلڈز نہیں ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں فلسطین جیسے ملک میں پیراڈائز نہ ہو جیسی فلم بن جاتی ہے. ایران جیسا ملک اتنے ٹوٹیلیٹیرین رجیم کے باوجود اتنی اچھی فلمیں بنا رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی لیک آف کریٹیوٹی کو ان فالتو قسم کے ایکسکیوزز کے پیچھے چھپاتے ہیں. ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ہم ایک نیسنٹ فلم انڈسٹری ہے، ہمیں نئی فلمیں بنانا آتی، اور جو بھی کرٹیسزم آئے اسے ایکسیپٹ کریں اور اسے ایکسیپٹ کر کے امپروو کریں، کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے. رافع صاحب، بات یہ بھی ہے جی جو کرٹک کا پاور ہے، کیا وہ بزنس اس پہ افیکٹ کرتی ہے؟ جب آپ پروڈیوسر دیکھتے ہیں یا ڈائریکٹر غصہ ہو جاتا ہے، وہ اس لیے غصہ ہوتا ہے کہ شاید لوگ کم دیکھیں. لیکن جو انگلش ریویوز ہیں، جیسے آپ نے بھی لکھا ہے، بہت سے لوگ لکھتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا کوئی باکس آفس پہ اثر پڑتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں مطلب ایک دنیا بھر میں تو یہ چیز چلی گئی کیونکہ سوئسائڈ اسکواڈ آپ کے پاس سب سے بڑی ایگزامپل ہے. لوگوں نے اس فلم کو لتاڑ دیا برے طریقے سے، لیکن اٹ واز اے باکس آفس ہٹ. اچھا رافع صاحب، اسی موضوع پر معاف کیجئے گا فصیح بھائی، اسی موضوع پر رافع صاحب آپ نے تو نہیں اس طرح کی تنقید کی، لیکن جس تنقید کی وہ جواب دے رہے ہیں ساحر لودھی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیو پلیکس سنیما والے سینیگورز نہیں ہیں، یہ بیمبینو سنیما والے ہیں اور تفریق کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک اس میں ایک کلاس ایلیمنٹ کا بھی انہوں نے تنقید کا جواب دیا اور کچھ طبقوں کی بات کی ہے. تو اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا پیپل ہو گیو دوز کامنٹس، وہ کامنٹس بڑے نیڈلیس تھے، بڑے غلط تھے. پہلی چیز یہ کہ چیپ آڈینس کوئی نہیں ہوتی، چیپ آڈینس کوئی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. مطلب یہی چیز اگر سلمان خان دبنگ میں کر رہا ہوتا ہمارے لیے اچھی ہو جاتی، ایکسپینڈیبلز میں سلویسٹر اسٹیلون کر رہا ہوتا تو کول ہو جاتی ہمارے لیے.
ساحر لودھی کر رہا ہے تو وہ غلط ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی یہ چیز ایسی نہیں ہے. اور دوسرا جو نیوپلیکس اور بیمبینو کا کمپیریزن ہے, میرے ماں باپ بیمبینو گئے تھے سر. اب آل آف اے سڈن اگر اس وقت نیوپلیکس نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیمبینو ایک بہت بڑا سنیما تھا, بڑے ہالی ووڈ فلم کے پریمیئرز وہاں ہوتے تھے, ایلیٹ لوگوں کی جگہ تھی وہ جانے کی. اور جو کلاس ایلیمنٹ کی جہاں تک کلاس ایلیمنٹ کی بات ہے, میرا خیال سے پل کے اس پار کے لوگوں, جنہوں نے جس کلفٹن برج کی انہوں نے ذکر کی ہے, پل کے اس پار کے لوگوں یا پل کے اس پار کے لوگوں, دونوں کو پیسہ وصول فلم چاہیے. دونوں کو یہ فلم پسند نہیں آئی, اس لیے کسی بھی پل کے نہ اس پار نہ اس پار لوگوں نے جا کے یہ فلم دیکھی. رافع صاحب, مجھے آپ کی یہ والی بات بہت اچھی لگی, بٹ اب میں فصیح بھائی کا بھی سوال لینا چاہ رہا تھا. جی فصیح بھائی, آپ کہہ رہے تھے. ہاں جی, میں بس یہ پوچھنے والا تھا کہ رافع, آپ ایز اے ریویور اگر آپ خود اپنے آپ کو ایک انٹرٹینر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے جملے آ جائے جو ذرا سنسیشنلسٹ کمپیریزنز ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو مسائل آئے ہیں جس میں اگر آپ جنید اکرم جو ہے انہوں نے بھی ایک چھوٹا ویڈیو ریلیز کیا تھا, وہ بات کر رہے تھے کہ آپ ساحر لودھی جو انسان ہے اور جو ان کی آرٹ ہے اس میں اگر فرق کریں, ان کے خیال میں جو ریویوز تھے وہ دونوں کو ملا رہے تھے. اصل میں سر میں آپ کو بڑی بیسک سی بات بتاؤں کہ ہاں دیکھیں, میں ذاتی طور پہ ساحر لودھی کو نہیں جانتا, میری ان سے زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. میرے سامنے جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ آن اسکرین پرسون ہے یا آن ریڈیو پرسون ہے, جو کہ ایک پبلک پرسون ہے, جو کہ ایک پرائیویٹ پرسونا نہیں ہے, جو کہ ایک پبلک پرسون ہے. اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک سرٹن کیریکٹر ٹریٹ ہے اس پرسنالٹی کا, اور وہی سارے کیریکٹر ٹریٹس اس فلم کے سینٹرل پرابلم ہے کہ ہر چیز ایک چیز کے آگے ریوالو کر رہی ہے, ہر چیز میں ایک بڑے کامن آپ کو ٹریٹس نظر آتے ہیں. تو لاٹ آف ٹائمز ایک ریویور جو ہے, میں آپ کو بڑی بیسک ایگزامپل دیتا ہوں, ریوننٹ جو لیونارڈو ڈی کیپریو کی فلم تھی, اس پوری فلم کا ریویو صرف لیونارڈو ڈی کیپریو کی پرفارمنس لے کے بھی کیا جا سکتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ ریویور ہر ایڈیٹنگ, سنیماٹوگرافی, ہر پارٹ کو دیکھے. ریویور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دا بیسٹ پاسبل وے آف کنونسنگ این آڈینس کہ یہ فلم دیکھی جائے یا نہیں دیکھی جائے, اور اس کو اپنی دلیل سے وہ جسٹیفائی کرے. تو اس میں میرے خیال سے یہ ایک بڑی گرے لائن ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ورکس دیٹ وے. ٹھیک, تھینک یو. رافع محمود صاحب, بہت شکریہ شو میں ہونے کا. جیسے آپ نے دیکھا, آج ہم نے باتیں کی بین الاقوامی, بیرونی, اندرونی اور ثقافتی, اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک مجھے اور فصیح زکا کو اجازت دیں. خدا حافظ.